अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सिद्दीक चौधरी। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आलमगीर खान साहब। जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसका तफसीली फैसला आना अभी बाकी है। उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई थी केस में, उनका क्या जिक्र किया है। लेकिन आज का फैसला बड़ा अहम है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया है कि जो भुट्टो साहब हैं उनकी अदालती ट्रायल के बीच में बहुत बेज़ाब्तियाँ हुई और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो खान साहब से मैं पूछूंगा कि खान साहब, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं सर? जी, बड़ी मेहरबानी सदीक साहब। देखिए, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एक अदालती मर्डर जिसे कहते हैं, जी ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा जो है ना एक कंट्रोवर्शियल एक केस है था। चूंकि ये सन 2011 में ये रेफरेंस जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो है ना सदर पाकिस्तान थे, जी जी सुप्रीम कोर्ट को ये रेफरेंस भेजा था कि इस पे जो है ना फैसला आना चाहिए कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ हुआ था कि नहीं हुआ। जी सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो सन 1977 में ये जो इसके ऊपर जो मुकदमा हुआ था, नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी जो है ना उसका मर्डर जो हुआ था, उसका जो है ना मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बेटे ने महमूद कसूरी जो उसका बेटा है, जी जो वकील है, जी ये जब मर्शलात जौलक ने टेक ओवर किया था, तो फिर ये चूंकि इसमें ये गिरफ्तार भी हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर 10 दिन के बाद उसकी जमानत हुई थी। जी फिर उसकी गिरफ्तारी जब हुई तो सन 1978 में ये जो है ना इसको सजाए मौत हुई। जी सजाए मौत जो हुई तो ये फिर अपील हाई कोर्ट में जब आई, हाई कोर्ट ने भी नीचे जो ट्रायल कोर्ट था वो सजाए मौत था, हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी। और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील गई जी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बरकरार रखा और 4 अप्रैल सन 1989 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पिंडी के सेंट्रल जेल में उसको फांसी दी गई। जी उस दिन से लेके आज तक का ये जो तनाज़ा है ये वक्तन फ़ौक्तन जो ना ये हमेशा जिंदा होता रहा। और ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी है इसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सज़ाए मौत हुई है वो एक जुडिशल किलिंग्स थी, यानी जुडिशल कत्ल था। जी अब वो जुडिशरी के पीछे कौन थे उस वक्त? ज़ाहिर है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जौलक का माशाल्लाह था। तो यानी उसको फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। लेकिन फिर चूंकि ये कंट्रोवर्सी जो है ना ये हर दौर में चलती रही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना फ्री और फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। यानी आर्टिकल 10A जो हर पाकिस्तानी शहरी को बुनियादी हक ये बुनियादी हक देता है कि अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो उसको पूरा मौका फराहम किया जाए कि वो अपने दफा में यानी अपना वो डिफेंस कर सके। जी तो ये फिर ये रेफरेंस जो उस वक्त के सदर ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट को भेजा कि भाई अदालत के ऊपर ये जो ब्लैक स्पॉट है यानी काला धब्बा है, जी इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये कोई 10-12 हेयरिंग तो हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये कोई 15-16 साल जो है ना फिर ये मामला जो है ना फिर ये खामोश रहा। जी इस वक्त के जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब जब आए तो उसने फिर इस मामले को भी टेकअप किया कि भाई ये जो मामला है काफ़ी अरसे का असद खानों में पड़ा है ये केस जो है, जी लिहाजा इसका फैसला होना चाहिए। तो जब ये रेफरेंस ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त चूंकि ये 9 मेंबर लार्जर बेंच जो है ना ये तश्कील दी गई जी और उस लार्जर बेंच में कई जजेस का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि ये उस वक्त का मुकदमा था और फिर नज़रसानी जो इंट्रा कोर्ट जो थे ना जब उसको सज़ा मौत बरकरार रखा तो फिर इंट्रा कोर्ट में भी गए। जब इंट्रा कोर्ट का फैसला आ जाता है तो इसके बाद जो है ना वो मुल्ज़िम के दफा का हक जो है ना वो ख़त्म हो जाता है।
اس قسم کے ریمارکس بھی اس میں آتے رہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جو فیصلہ ہے وہ آج اناؤنس ہوا ہے میرے خیال میں جی، تو اس میں یہی جنا سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ دیا ہے, یہی ججز کی ریمارکس ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جنا فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا ہے, اور اس کے اس مقدمے میں بہت ساری بے-ضابطگیاں ہے جی، جس کی وجہ سے لہٰذا یہ جو ہے نا یہ چونکہ ان بے-ضابطگیوں کی وجہ سے جوڈیشری نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی اور فری ٹرائل نہیں ہوا, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے. اچھا خان صاحب, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ٹائم عوامی رائے ہے کہ سپریم کورٹس ہوں یا کوئی سا بھی کورٹس ہو جہاں پہ عوام کا ٹرسٹ کا ایک بیلٹ تھا سپریم کورٹ کے اوپر وہ ختم ہو چکا تھا, آیا اس فیصلے سے دوبارہ سے عوام کا ٹرسٹ سپریم کورٹ کے اوپر جائے گا کہ سپریم کورٹ اس پوزیشن میں ہے کہ بہتر فیصلے اور سخت فیصلے دے سکے؟ دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تو اصل میں چونکہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا تھا, تو اب اس وقت کی جوڈیشری نے جو ہے نا اس دبے کو کسی حد تک صاف کرنے کی کوشش کی ہے. جی, لیکن ہماری جو اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری ہے, جوڈیشری ہر دور میں بعض دفعہ اچھے فیصلے بھی کر لیتے ہیں, یعنی انصاف پر مبنی فیصلے بھی کر لیتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے نا متنازع ہو جاتی ہے. جی, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے, اور اس میں یہ چیز واضح کر دی ہے کہ فیئر ٹرائل بھی نہیں ہوا ہے, اور بھٹو کے ساتھ جو ہے نا ذوالفقار بھٹو کے ساتھ ناانصافی بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کو چونکہ کسی یعنی ڈیورس کے تحت جو ہے نا ان کو فیصلہ نہیں دینا چاہیے. ایک جج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, جس منصف کی کرسی پہ جو جج بیٹھا ہوتا ہے اس کی فرسٹ اور فارموسٹ ریسپانسبلٹی یہ ہے انصاف کہ وہ لوگوں کو انصاف دے بغیر کسی خوف اور ڈر کے جانا. جی, خان صاحب, پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے حلف اٹھا لیا, لیکن ایک وہاں پہ کویسچن مارک یہ رہا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے تھے خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب, وہ اس حلف برداری کی تقریب میں شرکت انہوں نے نہیں کی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ فارم 45 والے ہیں, جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں تب تک وہ ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ بالکل علی امین گنڈاپور کا اسٹیٹمنٹ یہ بالکل سامنے آیا ہے کہ جی میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ چونکہ یہ فارم 45 والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے, جی, تو لہٰذا یہ جو ہے نا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اگر وہ مینڈیٹ سمجھتے ہیں کہ چوری ہوا ہے تو انہوں نے حلف کیوں لیا ہے. جی, ٹھیک ہے نا, اور حلف لینے کے بعد وہ اسمبلیوں کے اجلاس میں کیوں جو ہے نا شامل ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بھی ترجیحی بنیادوں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. جی, اور پارلیمانی کمیٹی میں وہ تمام جماعت ہے جن کے تحفظات ہے کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا ہے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک دو ممبران جو ہے نا وہ تمام جماعتوں کے ایک کمیشن بنائی جائے پارلیمانی. جی, اور اس پارلیمانی کمیشن کی جو نگرانی ہے یا جو ہے نا جو مانیٹر کرنا ہے جی, جی, اس ساری جو ریگنگ ہوئی ہے اس کو پروو کرنے کے لیے یا اس پہ مزید آگے جو ہے نا پیشرفت کے لیے ایک سپریم کورٹ کا جو ہے نا ایک غیر متنازع جج ہونا چاہیے. ٹھیک سر, اس کے انڈر جو ہے نا اس پارلیمانی کمیٹی کو اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے, جس میں تمام جماعتوں کی یونانیمس اتفاق رائے ہو, اور وہ کمیشن جو ہے نا وہ اسی سپریم کورٹ کے جج کو مطلب اس تحقیق کے سلسلے میں جواب دہ ہو. تو میرے خیال میں یہ اس کا حل ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو حل نہ کیا گیا
تو پھر جس طریقے سے جو تمام جماعتیں ہیں جن کے تحفظات ہے کہ یہ ریگنگ ہوئی ہے، جی میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اور یہ احتجاج اور یہ الائنسز جو ہے نا یہ بنتا اور چلتا یہ ہے. بنتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور حکومت کو جو ہے نا کے لیے وہ یہ مشکلات کریٹ کریں خان گے. صاحب اس میں کویشچن یہ بھی بنتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب اگر حلف برداری کی تقریب میں انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے تو ایک آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، اور جن صاحب نے حلف لیا وہ صدر پاکستان ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی وہ صدر رہے ہیں وہاں پہ. تو اس کے بیچ میں ایسے ہی علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی اس وقت کے گورنر صاحب سے حلف لیا ہوا ہے. تو آئین تو سب کو برابری کا حق دیتا ہے، اس میں حلف برداری کی تقریب میں نہ شرکت کر کے یہ ایک میسج غلط نہیں جا رہا کہ کل کلا صوبے میں اگر کچھ مسائل ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی لہر دوڑ جاتی ہے، تو اس نے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو پرائم منسٹر پاکستان سے مشاورت کرنی. جی بالکل، یہ اس نے کہا ہے کہ جی اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بھی میں اسلام آباد جاؤں گا، اور میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے اس میں بڑی پھر ایک جو ہے نا عدم اعتماد کا فقدان بھی ہوگا، اور پھر صوبے کی سطح پہ جو ہے نا جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایک آئینی وہ ہوتا ہے، اس ضد اور اس نفرت میں صوبے کے حقوق بھی متاثر ہو سکتے ہیں. جی اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہے نا پھر سر اٹھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جب حلف لے لیا گیا ہے، اس میں پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور جو معاملات چل رہے ہیں آئینی طور پہ میرے خیال میں اس میں علی امین گنڈاپور یا جو دیگر جو پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، ظاہر ہے اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ جہاں تک جو ان کے تحفظات ہیں جمہوری طریقے سے احتجاج ہے یا اپنے جو حقوق ہیں ان کے، یا جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ جیلوں میں ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو اپنی جدوجہد جو ہے نا آئین اور قانون کے دائرے میں بالکل جدوجہد آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہ کے کرنی چاہیے. لیکن ابھی جب سے یہ اسمبلی اسٹارٹ ہوئی ہے وہاں پہ جو منظرنامہ سامنے آیا ہے، پیش کیا گیا ہے، تو کیا یہ مجھے تو سر اس میں آپ واضح کریں گے کہ آیا خان صاحب کو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو فائدہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کاروائی چلنے نہیں دے رہے؟ سر دیکھیں، میں بالکل یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ ان کے جو تحفظات ہے یا جو اس وقت آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو ہے نا اسمبلی جو ہے نا وہ مچھلی منڈی کا جو ہے نا منظر پیش کرا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو ان کے ریزرویشنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور میرے خیال میں اگر وہ ایڈریس نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہی جو ریگنگ کا الزام ہے میرے خیال میں اس کو تقویت ملتی ہے. تو اس الزام کو رد کرنے کے لیے اس کو، یعنی یہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے ایک جمہوری طریقہ یہی ہے. اور جمہوریت یا جمہوری ملک میں ظاہر عوام کے منتخب نمائندوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ سنی جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ آواز ان کو سننا چاہیے. خان صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن ابھی دوبارہ سے وہ کروایا ہے. کیا یہاں پہ سنی اتحاد کونسل میں جن نمائندگان نے، ممبران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نے ان میں شرکت کی ہے، باقاعدہ جوائن کیا سنی اتحاد کونسل کو، کیا وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل یہ آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں، حالانکہ ان کے لیے محمود خان اجزئی کی پخترخوان ملی عوام پارٹی زیادہ بہتر تھی، اور اس نے خود آفر بھی کیا تھا. اور پی ٹی آئی نے ایک ایسی جماعت کو جوائن کیا ہے کہ یعنی ان کے قومی اور صوبائی اسمبلی پہ کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے، اور ان کی جو سربراہ ہے اس نے بھی پارٹی کے بجائے آزاد حیثیت سے الیکشن میں فیس کیا. تو مجھے ویسے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ ایسا انہوں نے کیوں کیا ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا کہ شاید اس پلیٹ فارم سے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ملیں گے،
تو وہ بھی میں یہ سمجھ رہا تھا، شروع سے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک جماعت کی جب نمائندگی بھی نہیں ہے، جی اور دوسری بات یہ کہ مخصوص نشستوں کی جو ترجیحی لسٹ ہوتی ہے نا، وہ جنرل الیکشن سے پہلے، جس طرح جنرل الیکشن کے لیے جو ہے نا فارم لیے جاتے ہیں، پھر وہ سبمٹ کیے جاتے ہیں، وہ مخصوص نشستوں کی ترجیحی لسٹ جو ہے نا اس پہلے وقت سبمٹ ہو جاتی ہے. جب سنی اتحاد کونسل نے یہ لسٹ جمع ہی نہیں کیا ہے، تو مجھے ویسے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی. بلکہ سنی اتحاد کونسل نے خان صاحب اس چیز کو کلیئر کیا ہے باقاعدہ ایک لیٹر کے تھرو کہ ان کی کیونکہ نمائندگی نہیں ہے، جی بالکل، تو اس انہوں لیے وہ نے اس کا حق نہیں رکھتے. نہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، اور نہ انہوں نے ترجیحی لسٹ دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور نہ انہوں نے مخصوص نشست مانگی ہے. خان صاحب اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک کے اس ٹائم کرنٹ صورتحال چل رہی ہے، معاشی طور کے اوپر ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. مزید جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید کمزوری کا بھی خدشہ ہے. کیا ایسا فارمولہ ہونا چاہیے کہ جس سے مس اور ڈس انفارمیشن کا خاتمہ بھی ہو، کلیریفائی ہو کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر نشر ہوتی ہے، وہ پبلش ہوتی ہے، اس کے پیچھے انتھینسٹی کسی قسم کی بھی نہیں ہوتی، اور اس کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کر لیتے ہیں فوراً. تو اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی قانون کی سختی کی جائے یا کیا فارمولہ اس وقت یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ خاص طور پر جو سوشل میڈیا میں جو ہے نا مختلف قسم کے مہم چل رہے ہیں. ایک تو مس انفارمیشن تو وہ ہوتی ہے کہ ایک خبر ہے وہ مس ہو گیا، جی مطلب جو حقیقت تھی وہ منظر عام پہ نہیں آئی. جی ڈس انفارمیشن یہ ہوتی ہے کہ ڈس انفارمیشن میں مطلب یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ ایک حقیقت ہوتی ہے اس کو آپ غلط رکھ دیتے ہیں. جی اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر یہ فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یا جو ٹک ٹاک ہے، جی مطلب اس میں ایسے بعض دفعہ خبریں آ جاتی ہے کہ بندہ بالکل چونک جاتا ہے نا. مطلب ایک آ جاتی ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ قتل ہو گیا، جی یا بعض دفعہ ہم اچانک سامنے کوئی چیز آئی کہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے، رہا ہو گئے، اور اس کے بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی پرانی جو ہے نا کسی کیس میں اس کی ضمانت جو ہوئی ہوتی ہے وہ، لیکن وہ ایسا پیش کرا تھا جیسے یہ آج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں ایک تو یہ ریٹنگ اور اپنی جو سستی شہرت کے جو پیاسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ پابندی ہونی چاہیے. اور اس قسم کے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے جو ہے نا ایک تو لوگ جو ہے نا گمراہ ہو رہے ہیں، ذہن جو ہے نا ایک بڑا یعنی لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ زہر آلودہ ہو رہا ہے نا. تو اس چیز کے لیے بالکل ایک جو ہے نا ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، اور اس ضابطہ اخلاق کا کے تحت جو ہے نا جس طریقے سے ابھی حال ہی میں ایک جے ٹی وی میرے خیال میں تشکیل دی گئی ہے، لیکن اصل میں وہ جے آئی ٹی کوئی پتہ نہیں اس نے ویسا کوئی کام اور کوئی ٹرم آف ریفرنس بھی انہوں نے وہ کیا ہے کہ اس پہ کام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن ہے ان کا سدباب ہونا چاہیے. بالکل خان صاحب، اس میں یہ بھی پلیز ایڈ کر دیں کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں مختلف قسم کی جو نیشنل سطح پہ ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ ہیں، جن کی نمائندگی پاکستان کے نمبر صحافی حضرات کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کا بھی یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ جو اس طرح کی مس اور ڈس انفارمیشن ہے ان میں وہ بھی اپنا ایک رول ادا کریں، تاکہ جو ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بیپاری ہیں جو اس ملک کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں، تو ان کو کے لیے قوانین بنانے کے لیے حکومت کی مدد کریں؟ دیکھیں، بالکل ایک صحافی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے سچ پیش کرے نا، کیونکہ میڈیا جو ہوتی ہے نا یہ اصل میں معاشرے کی آنکھ، ناک اور کان جو ہے نا یہ ہوتی ہے نا. درست، ٹھیک ہے نا. میڈیا کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا سیاسی ورکر یا رکن بننے کی بجائے وہ جو صحافت کا جو پیشہ ہے اور اس میں جو ان کی فرائض ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچائی پر مبنی جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ خبریں دے، لوگوں کا جو ہے نا سچائی پر مبنی معلومات لوگوں کو فراہم کرے، مسائل کو اجاگر کرے. اور کوئی حکومت یا اپوزیشن کوئی غلط ٹریک پہ جو ہے نا وہ چڑھنے کی کوشش کرے تو ان کے بارے میں بھی پبلک کو آگاہ کرنا چاہیے. اور حکومت کے جو معاشی یا جو مسائل ہے یا جو سیاسی مسائل ہے ان کو بھی اجاگر کرے، اور جہاں پہ غلطی ہو ان کو جو ہے نا وہ بتائیں لوگوں کو، جناب یہ
جو ہے نا حکومت غلط کری ہے یا یہ فلاں سیاستدان جو ہے نا اس کا رویہ جو ہے نا یہ غلط ہے، تو یہ سیاستدان، یہ صحافیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے، ان کو جو ہے نا پارشل نہیں ہونا چاہیے، امپارشل صحافت کو جو ہے نا اپنا فریضہ بنائیں اور عوام کو حقائق پر مبنی معلومات فراہم کریں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت اہم مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو، ہمارے ناظرین کو معلومات بھی فراہم کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔